बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 11 सितंबर है, इतवार का दिन, सन 2022, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर बफज़ल खुदा नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी के साथ हाज़िर खिदमत है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। छुट्टी का दिन था, आज तो सारे खुश होंगे। जी नाज़रीन, बात यह है कि आज की कहानी आपकी जो खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हर कहानी अच्छी होती है, उसमें कुछ ना कुछ सबक का पहलू निकलता है, कुछ सीखने का मौका मिलता है, मगर गौर करने वालों, गौर से सुनने वालों को, समझने वालों को। जी, आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक सुनार बहुत अमीर कबीर था, जौहरी यानी गोल्ड स्मिथ, सुनार का काम करता था। बड़ी ख़ानदानी सुनार था, कई सालों से, कई नस्लों से ये काम करते चले आ रहे थे, बाप दादा से लेकर। अमीर कबीर आदमी था। इत्तेफाक से, खुशकिस्मती से उसे कारीगर ऐसा मिल गया जिसने उसके कारोबार को चार चांद लगा दिए। कारीगर ऐसा था कि वो पत्थर को भी हाथ लगाए तो वो उसे भी हीरा बना दे। ऐसे नए नए डिज़ाइन, ऐसी नई नई इजादें, ऐसी नई नई फैशन उसने ईजाद करने, उस कारीगर ने, जो ट्रेंड बन जाता था, जो फैशन बन जाता था पूरे बाज़ार में, पूरे शहर में, उसी का शोहरा हो जाता, उसके बनाए हुए जेवरात का। उसकी वजह से, उसकी कमाई की वजह से उसका मालिक, दुकान का मालिक यानी वो सुनार, इतना अमीर हो गया कि वो चाहता तो पूरे शहर को ख़रीद लेता, इतने पैसे उसके पास जमा हो चुके थे। सारी ज़िंदगी उस मुलाजम ने, उस कारीगर ने उसके पास गुजार दी, उसकी खिदमत में। दूसरे सुनार ने उसे बड़ी बड़ी ऑफ़र्स की, दूसरे दुकानदारों ने उसे बड़ा लालच दिया, मगर उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा था वो वफ़ादार ख़ानदान का था। उसने इसका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे इससे कोई तकलीफ़ नहीं है और पैसे, मुझे तनख्वाह इतनी मिल जाती है कि मेरा और मेरी फैमिली का गुज़र औक़ात अच्छा हो रहा है, अच्छा वक्त गुज़र रहा है, मैं क्यों कुफराने नेमत करूं। खैर, उसने अपने मालिक का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। वक्त का पहिया घूमता रहा, वक्त तेज़ी से गुज़रता रहा। सारी उम्र गुज़र गई उस कारीगर की, और अब वो बुढ़ापे की दहलीज पे था कि उसकी बीवी ने कहा, अल्लाह के बंदे, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी का कुछ हमने जहेज़ खरीदना है, कुछ खर्चा करना है। आपकी तनख्वाह से तो सिर्फ घर का खर्चा पूरा होता है, आप अपने मालिक से कहो ना कुछ पैसे में उधार दे दे, लोन दे दे, जो किस्तों में वापस ले लिया करे। कारीगर ने सारी बात अपनी बीवी की सुनी। पहले तो हिचकिचाहट का इजहार किया, लेकिन फिर उसने हिम्मत बांध कर, हौसला करके अपने मालिक से, अपने दुकानदार से, अपने आजर से, जिसके यहाँ मुलाजमत करता था, उससे कहा, सरकार, मेरी मजबूरी एक आपके सामने सारी ज़िंदगी के बाद पहली दफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप इसको गौर से सुनेंगे, समझेंगे, और अगर ये जेन्युइन है और आप मेरे माजी से भी वाकिफ़ हैं, हाल से भी और मुस्तकबिल से भी, आपको पता है मैं आपसे कोई चीज़ छुपाता कभी नहीं हूँ। मेरी मजबूरी ये है कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है और उसका जहेज़ और शादी के दीगर अखराजात को पूरा करने के लिए मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है। अगर आप मुझे उधार दे दें तो मैं अपनी माहाना तनख्वाह में से किस्तें अदा करके वो आपकी रकम कुछ ही महीनों में या सालों में वापस कर दूंगा। तब तक अपनी तनख्वाह पूरी नहीं लूँगा जब तक आपका कर्ज, आपकी रकम वापस नहीं हो जाती। लेकिन मालिक की, दुकानदार की, जौहरी की, वो सुनार की भी शाबाश, उसकी भी दीदा दलेरी देखें कि वो भी बड़ा ही ढीठ था। उसने कहा, बातें तो सारी तुम्हारी ठीक हैं, मगर ये हमारा ख़ानदानी रवाज, हमारा ये आदत, हमारी रस्म नहीं है। हम कारीगरों को, अपने मुलाजमीन को उधार नहीं दिया करते। ये हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है, हमारे उसूलों के, ख़ानदानी उसूलों के ख़िलाफ़ है, और हम लोग उसूलों पे समझौता नहीं किया करते। ये वो जवाब था जो कारीगर के दिलो दिमाग पर एक पहाड़ बनकर टूटा। उसे
اس جواب کی، اس رد عمل کی، اس ریاکشن کی قطعاً کوئی توقع نہیں تھی. اسے اپنی سروسز، اپنی خدمات پہ اتنا بھروسہ تھا، اتنا یقین تھا، اور اپنے مالک کے کائنڈ ہونے پر، مہربان ہونے پر اتنا یقین تھا کہ اسے پتا تھا کہ میرا دکاندار، میرا آجر جو ہے، میرا مالک جو ہے، وہ مجھے جتنی رقم کہوں گا مجھے ادھار دے دے گا. مگر بدقسمتی سے ایسا ہو نہ سکا. تو اب کیا کرتا؟ گھر جا کے کافی دیر تک ملازم سوچتا رہا. کاریگر جو تھا وہ 2-4 دن افسردگی کے عالم میں خاموشی سے اپنے دل میں پلاننگ بناتا رہا، اور اس نے سوچا کہ اب یہ کیسے پیسے اسی مالک سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو اس نے آخر کار ایک نتیجے پر پہنچا اور ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بندی بنا لی. اس نے، ملازم نے یہ کیا، وہ جو تھا کاریگر، اس نے کہا ایک دن ایک خوبصورت ہیرا، تقریباً اس سائز کا ڈائمنڈ، قیمتی ہیرا، چمکتا ہوا کرسٹل کلر کا لا کر اس نے اپنے مالک کے سامنے ٹیبل پہ رکھا، اور اس نے کہا سرکار یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، بہت قیمتی ہے، جو ہمارے دادا پرداداؤں کی طرف سے چلتا آ رہا ہے اور میرے پاس پہنچا ہے. میں اسے آپ کے پاس رکھ کر صرف 2 لاکھ روپیہ ادھار لینا چاہتا ہوں. آپ اس کو گروی رکھ لیں اور قرض کی رقم مجھے دے دیں. جیسے جیسے میں آپ کی رقم واپس کر دوں گا آپ سے یہ ہیرا واپس لے لوں گا. اب جوہری کو، سنار کو یہ بات بڑی پسند آئی. اس نے کہا نا اب ہوئی نا بات، آپ کا ہیرا تو کم از کم 10 لاکھ کا ہے اور آپ صرف 2 لاکھ مانگ رہے ہو. یہ رقم دینے کے لیے میں تیار ہوں. فوری طور پر اس نے 2 لاکھ کی رقم اپنے ملازم کو دے دی، اپنے کاریگر کو دے دی، اور وہ ہیرا اپنی تجوری میں محفوظ کر لیا، رکھ لیا. اس نے کہا اب تو بھاگ کے جائے گا کہاں؟ ہمارے پاس ایک مضبوط ضمانت ہے، اس کے اوپر ہم پیسے دے سکتے ہیں. خیر، ملازم نے، کاریگر نے وہ پیسے لیے، گھر جا کر اپنی بیگم کو دیے. اس کے ساتھ اس نے کوئی بات شیئر نہیں کی، اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بیگم کو تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا، لیکن رقم جا کر اس کو دی. بیوی بہت خوش ہوئی، جو مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی، جو فکر مندی کے ساتھ راتوں کی نیند خراب کر بیٹھی تھی. اس کے چہرے پہ تھوڑی خوشی اور مسکراہٹ آئی. انہوں نے بڑی دھوم دھام سے خوش اپنی بڑی بیٹی کا، پیاری بیٹی کا جہیز بنایا. شادی کے دیگر انتظامات اور خرچوں کا تخمینہ لگا کر، ایک جمع تفریق کر کے، ایک اسکیجول بنا کے، ایک پروگرام کے تحت، پوری کیلکولیشن کے ساتھ اس بی بی نے، سگڑ بی بی تھی، سیانی بی بی تھی گھر کی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے سارے اخراجات اس 2 لاکھ روپے میں پورا کر لیے. بڑی دھوم دھام سے، بڑے لاڈ پیار سے، چاؤ کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور وہ سسرال کی ہو لی. وقت گزرتا گیا جی. کاریگر اپنے مالک کے پاس دکان پہ کام کرتا رہا. ہر مہینے اس کو پیسوں کی کٹوتی کرواتا رہا اپنی تنخواہ میں سے. تقریباً 1.5 سے 2 سال لگے ہوں گے. اتنا ہی عرصہ تقریباً لگا ہوگا کہ اس کی جو رقم 2 لاکھ کی لی تھی اس کی ادائیگی مکمل ہو گئی. اب ایک دن کیا ہوا کہ مالک کے سامنے بیٹھا ہوا کاریگر، ملازم، سامنے والی کرسی پہ، درمیان میں میز، ٹیبل پہ شیشے کا پانی کا گلاس پڑا ہوا، شیشے کا گلاس تھا، اس میں پانی رکھا ہوا تھا گلاس کا ٹیبل کے اوپر. کاریگر نے کہا سرکار آپ اپنا رجسٹر نکالیں، آپ کی ادائیگی مکمل ہو گئی ہے. میرے حساب کے مطابق میرے قرض کی ادائیگی، واپسی مکمل ہو گئی ہے، لہٰذا اب میری امانت، وہ میرا ڈائمنڈ، میرا جوہر، میرا وہ ہیرا جو ہے، قیمتی خاندانی ہیرا، وہ مجھے واپس لوٹا دیں، اتنی زحمت کریں. اس نے فوری طور پر رجسٹر نکالا، مالک نے، جوہری نے، سنار نے. اس نے جب دیکھا تو 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہی پیسے جمع ہو چکے تھے کاریگر کے. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا ہاں اب تم اپنی امانت واپس لے سکتے ہو، اب تم حقدار ہو، میں تمہیں تمہاری امانت، تمہارا ہیرا واپس کر دیتا ہوں. جوہری اٹھا، اندر سیف روم میں گیا، تجوری کا دروازہ کھولا،
اور اس کا ہیرا لا کر ایز اٹ از اس کے سامنے میز پہ رکھ دیا کاریگر کا. کاریگر نے کیا کیا وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے ایک عجیب کام کیا اس نے, ایک بڑی انٹرسٹنگ حرکت کی, بڑی دلچسپی کی, غور سے سننے والی مزیدار حرکت. اس نے وہ ہیرا پکڑا اور وہ شیشے کا وہ گلاس جس میں پانی تھا اس میں پھینک دیا. اسے تھوڑی دیر ہلاتا رہا کاریگر, اور وہ جو ہیرا تھا وہ پانی میں پگھل گیا, میلٹ ہو گیا. یہ دیکھ کر سنار کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اس نے کہا تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, یہ ہیرا ہو ہی نہیں سکتا. کاریگر نے کہا جی سرکار, ایک بات آپ کی درست ہے مگر دوسری درست نہیں ہے, وہ لاجیکلی غلط ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ واقعی یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ ہیرا نہیں تھا. میں چاہتا تو اسے اسی طرح جیب میں ڈال کر لے جاتا, لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں, کچھ دکھانا چاہتا تھا. اور وہ یہ کہ یہ جو میں نے آپ کے پاس امانتاً رکھا یہ اصلی ہیرا نہیں تھا, یہ مشری کی ایک ڈلی تھی, پیس تھا, ایک ٹکڑا تھا جس کو میں نے اپنی کاریگری سے, اپنی ذہانت سے, اپنے تجربے سے اس طرح سے تراشا, اس کی تراش خراش اور ڈیزائننگ اتنی مہارت سے کی کہ آپ جیسا خاندانی جوہری, خاندانی سونار بھی اس کے اصلی اور نقلی ہونے کی پہچان نہیں کر سکا. کیونکہ میرے پاس آپ سے رقم نکلوانے کا, ادھار لینے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا, اس لیے میں نے یہ حرکت کی. میں چاہتا اگر میں بے ایمان ہوتا, اگر میں دھوکہ باز ہوتا, اگر میں دغا باز ہوتا تو میں رقم لے کر فرار ہو جاتا, واپس کبھی ادھر نہ آتا. اتنی بڑی رقم لے کر کیوں آپ کے پاس آیا, کیوں واپسی کرتا رہا رقم کی. یہ ہمارا خاندانی اصول ہمارا بھی ہے کہ ہم ادھار لی ہوئی رقم کو واپس کیا کرتے ہیں پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ. اور اگر میں نہ کرتا تو یہ ہمارے خاندانوں کے اصولوں کی اور رسم و رواج کی بدترین خلاف ورزی ہوتی, اسی طرح سے جس طرح سے آپ کے خاندان میں ملازموں کو ادھار دینے کا رواج نہیں ہے. اب سوائے شرمندگی, پشیمانگی اور حیرانی کے سنار کے چہرے پر اور کچھ بھی نہیں تھا. اب اس کی ایک ایک بات کاریگر کی اس کے دل و دماغ پر اسی طرح سے گر رہی تھی جس طرح ایک دفعہ کچھ سال پہلے, کچھ عرصہ پہلے کاریگر کے دل و دماغ پر گری تھی, گزری تھی. اس نے کہا حضور میں نے آپ کی ایک ایک پائی واپس کر دی ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے, لاجک ہے کہ میں بے ایمان نہیں ہوں, دھوکہ باز اور دغا باز نہیں ہوں. اور یہ ہیرا سمجھ کر جو آپ نے رکھ لیا تھا یہ میری کاریگری کی, میری مہارت کا منہ بولتا شاہکار ہے, ثبوت ہے کہ میں نے مشری کے ایک ڈلی کو, پیس کو اتنا شاندار بنا دیا ہے کہ آپ جیسا معتبر آدمی بھی اسے پہچاننے میں ناکام رہا. لیکن ایک بات طے ہے سر کہ آج کے بعد میں آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گا, اس لیے کہ جو بندہ, جو مالک انتہائی ضرورت اور مجبوری کے تحت بھی اپنے بہترین کاریگر کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, اس کی مدد امداد نہیں کر سکتا, جیب سے کچھ اس کی ہیلپ کرنے کی بجائے ادھار بھی نہیں دے سکتا, اس کے پاس کام کرنا مناسب نہیں ہے. آپ کے پاس بہت سارے کاریگر آپ کو مل جائیں گے دکان پہ کام کرنے کے لیے, اور مجھے کام کرنے کے لیے بہت ساری دکانیں مل جائیں گی, مگر ہمارا اور آپ کا ساتھ یہیں تک تھا, اسی دم تک تھا, اسی سماعت, اسی گھڑی تک تھا. اس نے سلام کیا اور دکان سے باہر ہوا. اب جوہری نے, سنار نے بڑی سفارشیں کروائیں, بڑے ترلے کیے ان کے گھر جا جا کر کہ واپس اپنے کام پہ آ جاؤ, مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, آپ کے بغیر میرا کاروبار ادھورا ہے, آپ کے بغیر میری دکان کی بکری آدھی رہ گئی ہے, آپ کے بغیر میرا کاروبار ٹھپ ہوتا جا رہا ہے, خدا کا واسطہ واپس آؤ.
لیکن اس نے کہا نہیں جی یہ ہمارا خاندانی اصول ہے کہ ہم ایک دفعہ جہاں سے نوکری چھوڑ دیں دوبارہ وہاں نوکری نہیں کیا کرتے حضور والا. دو سبق ناظرین اس کہانی سے ہمیں ملتے ہیں. ایک لیسن ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے ملازمین کی جائز ضروریات کا خیال نہیں رکھتے کہ خدا را آپ کے علاوہ اس دنیا میں کون ایسا ہوتا ہے جو ان کی دیانتداری کو، ان کی محنت کو، ان کی ایمانداری کو اور ان کی انتہائی کڑی محنت کو سمجھ سکتا ہے. آپ ہی ہیں جو اس کے قدردان ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ آئی وٹنس ہوتے ہیں، چشمدید گواہ ہوتے ہیں کہ یہ بندہ محنتی بھی ہے، اعتباری بھی ہے اور فضول خرچ نہیں ہے، 2 نمبر نہیں ہے. تو اس کی جائز ضرورت ہمیں پوری کرنی چاہیے مالکوں کو جو آپ کے پاس ملازم ہے. اور دوسری بڑی بات یہ کہ کاریگر وہ جس کی وجہ سے آپ کا گھر یا آپ کی دکان یا آپ کی فیکٹری عروج پر چلی جائے، آپ کو تو بغیر مانگے ہی اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. اور اگر اس کو ضرورت کے تحت آپ سے مانگنا پڑا، یہ آپ کی بہت بڑی نالائقی ہے. اس کا خیال رکھنا پڑے گا مالکوں کو. اور تیسرا سبق جو میری نظر میں حاصل ہوتا ہے وہ ہمارے ملک کی حکومتوں کے لیے ہے کہ جو پڑھے لکھے اور کاریگر لوگ ہیں، جو سکلڈ پرسنز ہیں، وہ ایک ملک سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیوں ہو رہے ہیں. جو انتہائی قیمتی اثاثہ ہے ہماری جنریشن کا، ہمارے پاکستان کا، جو انجینئرز ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، وہ ملک چھوڑنے پر مجبور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کو جائز سیلریز، جائز معاوضہ، جائز ریلائبل سیلری، ریزنیبل سیلری نہیں دے پاتے. ہماری حکومتیں ان کے تجربے کی، ان کے علم کی، ان کے سٹیٹس کی قدردانی نہیں کرتی اور وہی ملک، دوسرے ملک ان کو اپنے سر کا تاج بنا کر، ان کو چوم کر اپنے ماتھے کا جھومر بناتے ہیں، ان کو منہ مانگی تنخواہیں بھی دیتے ہیں اور وہ مراعات پیش کرتے ہیں جو دنیا میں اور کسی کو حاصل نہیں ہوتی. ہمیں اس بات پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. آج نہیں تو پھر کب؟ یہ تھی سرکار آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے چاہ رہا تھا. بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے مزیدار اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوا کرتا ہے آج کا سوال. مگر پچھلے پروگرام کا سوال دیکھتے ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا، بتائیے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس صحابی رسول نے کیا تھا؟ جی یہ خلیفہ راشدین میں سے خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق علیہ السلام نے اپنے زمانہ حکومت میں اسلامی ہجری کیلنڈر کا اجرا سرکاری طور پر کیا تھا. یہ اس کا جواب ہے. جی آج کا سوال نوٹ فرما لیں جس کا جواب آپ نے مجھے کل دینا ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا ڈیم کون سا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان میں اس وقت جو سب سے بڑا ڈیم ہے، بدقسمتی سے بہت کم ڈیم بنے اب تک ہمارے ملک میں. جتنے بنے ہوئے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ علیحدہ بحث ہے، اس پہ جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس وقت، نہ وہ ٹاپک ہی ہے ہمارا. بہرحال سب سے بڑا ڈیم جو اس وقت دستیاب ہے پاکستان میں اس کا نام بتا دیں. یہ تھا آج کا پروگرام. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ رہنے دوں؟ آج کا شعر، وہ تو رہ ہی جانے لگا تھا نا. آج کا شعر سماعت فرما لیں، سن لیں، آپ کو اچھا لگے گا. شعر یہ ہے: ہم تجھے ڈھنگ سے گزار ہی نہ سکے، ہم تجھے ڈھنگ سے گزار ہی نہ سکے، معذرت اے زندگی بہت معذرت.
یہ تھا جی آج کا شعر. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ اور پاکستان زندہ باد.